वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे सहाफ़त के हवाले से और जिसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पिछले कुछ सालों से इन सालों का ताल्लुक़ ना तो किसी ख़ास हुकूमत से है ना किसी ख़ास जमात से है। हम ये कह सकते हैं कि जो हम जैसे लोग सहाफ़त में काम कर रहे हैं कुछ सालों से हमारे लिए कदगने मसले जो हैं वो बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया है तो उस पे अब जिस तरह के एक तरफ हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मसाइल हैं वो भी हैं, उसके साथ साथ क्या आप कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते उसकी भी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत सी मजबूरियां हैं, वो मसले हैं। दूसरी तरफ नए रास्ते खुले हम लोगों के लिए, डिजिटल मीडिया सामने आया, सोशल मीडिया आया, वहाँ लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वहाँ शायद जो एक रिवायती सहाफ़ी था उससे बढ़ के भी लोगों ने बात की, मगर अब वहाँ भी हमें कदगने ही कदगने नज़र आती हैं। कुछ साल पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अगर पीका का कानून पास किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कानून को लेके आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आवाज़ उठाई, वो हमारे साथ सहाफ़ियों के साथ खड़ी हुई थी। मगर फिर हुकूमत तब्दील हो गई, पीका के कानून के लिए अब एक नई अथॉरिटी बना दी गई है। ये फ़ैसला किया गया है कि ये FIA में क़वानीन जो है लागू करने के लिए या इन्फोर्समेंट करने के लिए FIA काफ़ी नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ खड़ी है तो PMLN जो है उसको ये एहसास हो रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर मचता है और ये इस तरह की तो सहाफ़त जो है वो किसी माशरे में काबिल कबूल नहीं है। तो पीका के अलावा अब एक नया डेफेमेशन लॉ भी पंजाब हुकूमत ले आई है। इस कानून पे हम तफसील से पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें क्या मसाइल है, अभी प्रोग्राम में आगे भी करेंगे। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र कर लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमें मालूम नहीं है कि वो इस कानून पे कहाँ खड़ी है, हमारे साथ या हुकूमत के साथ। अगर हमारे साथ खड़ी है तो एहतजाज कहाँ है, और अगर हुकूमत के साथ खड़ी है तो नंबर्स में उनको सपोर्ट करिए। अब हाल तो ये हो गया कि जैसे कुछ दिन पहले एक सीनियर हमारे जो कॉलीग हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने एक कॉलम लिखा। उन्होंने कहा 2016 में पीका लाए और अब इसके तसलसल में मीडिया अथॉरिटी, फिर हत्तक की इज़्ज़त के कानून के नाम पर पंजाब में मीडिया को कंट्रोल करने की तैयारी, और अब बिरादर मुल्क चीन से फायर वॉल के ज़रिए सोशल मीडिया पर वार। इतने क़वानीन आज़ादी सल्ब करने के तो जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ नहीं लेकर आए तो यकीनन मुबारकबाद तो बनती है। अब हुकूमत ये सब अपनी ख्वाहिश पर कर रही है या किसी की प्रॉक्सी के तौर पर, तस्दीक बिना कुछ कह नहीं सकते। और अब आ रही है इत्तलात जी कि कोई फायर वॉल है जो ख़रीद ली गई है, जल्द ही वो लगा दी जाएगी या जो भी उसके लिए इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, बट वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये हमें तफसील मालूम नहीं है। मगर इतना ज़रूर मालूम है, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उससे आज़ादी इज़हार राय पर कोई फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मारिया मेमन साहिबा, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया है फरीहा अजीज़ साहिबा ने, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और को फाउंडर हैं बोलो भी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। मारिया साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ मज़हर अब्बास साहब का बड़ा एप्ट सा वो था, बट आई मीन लगता है कि कदगने कुछ बढ़ती ही चली जा रही हैं और कोई एक जमात, कोई एक हुकूमत, सबका एक ही रवैया है जब वो पावर में होते हैं या जब पावर में नहीं भी होते। देखिए, बड़ी मैं सख्त बात कहने जा रही हूँ और मेरा ख्याल है कि इसको मैं हतमी तौर पे मेरी ये दलील अब तकरीबन इस पे मेरा यकीन पुख्ता हो गया है, और वो ये है कि इस मुल्क के अंदर ना रियासत, ना किसी भी किस्म के और इदारा, और ना ही किसी सियासी जमात की कोई भी कमिटमेंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। और जब पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जगह कम होती है तो किसी को कोई ख़ास तकलीफ़ होती नहीं है, सिवाय उन जमातों को जो उस वक्त अपोजिशन में हो, लेकिन फिर भी उनके कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का। मनपसंद सहाफ़ी होते हैं, मनपसंद यूट्यूबर्स होते हैं, मनपसंद डिजिटल आउटलेट्स होते हैं, अपनी वेबसाइट्स खोली हुई हैं लोगों ने, अपने प्लेटफॉर्म्स खोले हुए हैं।
تو اب سوشل میڈیا کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خطرات ان کے لیے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ اف یو آر آن دا رانگ سائڈ آف دا اسٹیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, لیکن کہیں نہ کہیں سب کے لیے وہ بات کرنے کی جگہ وہ نکال ہی لیتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ کسی کی بھی کمٹمنٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این یہ آج کی بات نہیں ہے, 1990 کی دہائی سے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے اخبار کے مالکان کو اٹھا لیا جاتا تھا اور ان کو اخبار کے دفاتر کے باہر فائرنگ ہوا کرتی تھی. وہ تھوڑا اب ڈفرینٹ طریقہ کار ہو گیا ہے. اب وہ کچھ کیرٹ اینڈ اسٹک کا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا, کچھ انسینٹیو دو, کچھ اشتہارات دو. عمران خان صاحب کی ایک یونیک اپروچ تھی, انہوں نے اس کے ارد گرد ایک اکانومی بنا دی کہ بھائی ایک سرٹن طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کرو اور پھر سرٹن طریقے کے اس سے آپ کو پیسے ملتے ہیں, آئی بالز ملتے ہیں. آئی بالز از اے نیو کرنسی. پیپلز پارٹی وفاق کے اندر بالکل مختلف چہرہ اور سندھ کے اندر مختلف چہرہ. میں بھی دیکھ رہی تھی جو اسٹڈیز ہیں 2018 سے 2023 میں اگر کوئی ایک صوبہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ صحافی قتل ہوئے ہیں اور جن کے اوپر سب سے زیادہ if I'm not wrong ٹیررزم کے بھی پرچے ہیں, سو 10 صحافی اس ملک کے اندر سندھ کے صوبے میں قتل کیے گئے ہیں. اور وہاں پہ کس کی گورنمنٹ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. تو کیا کہیں سیریسنس دیکھی ہم نے کہ روکا جائے وہاں پر صحافیوں کے قتل کے حوالے سے؟ ہرگز نہیں. تو کسی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی حکومت آ کے مزید سختیاں کرتی ہے تو باقی جماعتیں ٹھہر کر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہمارے کام ہی آئیں گی. بالکل, جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو انہی قوانین کو استعمال کر کے, انہی لوپ ہولز کو استعمال کر کے ہم نے بھی یہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ کر دیں. مطلب پیکا کا بل اگر پی ایم ایل این لے کر آئی تو تحریک انصاف نے اس کو ریفائن نہیں کیا آگے, اس کو رول بیک نہیں کیا. واپس آ کے پی ایم ایل این نے اس کو مزید ریفائن کر رہے ہیں اور اس میں کوئی اسی کو استعمال کرے گی کوئی اور جماعت جو آئے گی حکومت کے اندر. تو کسی کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ سب غلط بیانی کرتے ہیں. یہ صرف اس وقت لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو لبرل طبقہ ہے یا جو صحافی برادری ہے ان کی بات کرنے کے لیے, اور جنرلی حکومت کو اریٹیٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اور کوئی اندر سے ایک ہی بات. اب فریحہ صاحبہ آپ سے I'd like to start by asking you about this firewall. بہت ذکر سن رہے ہیں ہم اس کا, firewall ہے, firewall آ رہی ہے, پر یہ ہمیں بتائیں کہ یہ firewall ہوتی کیا ہے, یہ firewall کام کیسے کرتی ہے, what are you expecting and what should we expect in fact? جی شکریہ عارفہ. دیکھیے حتمی طور پہ فائر وال کے بارے میں بھی کچھ کہنا ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی تصدیق نہیں ہے, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. کچھ نیوز رپورٹس ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک یہ کانٹینٹ فلٹرنگ کا عمل ہوگا کہ پیسز آف کانٹینٹ بند کیے جائیں, پھر اس میں مانیٹرنگ اور آئی پی ٹریسنگ. تو میرے خیال سے اور میری اس سے قبل ایک آئی ٹی ایکسپرٹ سے بھی بات ہوئی ہے, پالیسی اینگل سے بھی, کہ بہت ساری چیزیں ملائی جا رہی ہیں جو کہ کل مل کے ایک فائر وال کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہم حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکیں گے جب تک ہم نہیں دیکھتے کہ کیا ٹینڈرز ہیں یا کیا کیپیبلٹی ہے. لیکن جو ہم جو قانون سازی ہو رہی ہے, جو ایک پورا ماحول ہے, اس میں پہلے بھی اکوپمنٹ لی گئی ہے جو انٹرنیٹ فلٹرنگ کرے, کانٹینٹ فلٹرنگ کرے, بلاکنگ کرے, ٹریسنگ کرے, آپ کے جو پرائیویسی آف انفارمیشن ہے ڈی پیکٹ انسپیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ پرائیویٹ کانٹینٹ دیکھ سکے. تو یہ میرے خیال سے مختلف چیزیں ملا کر یہ اب جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور سنا ہے کہ چین سے ہیلپ لی جا رہی ہے, یہ ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جیسے چین کی فائر وال ہے وہ ویسے ہی لگ جائے گی. فرق یہ ہے کہ چائنا میں جو ماڈل ہے وہاں پہ ان کے اپنے سوشل میڈیا ہے, میسیجنگ ایپس ہیں, اور ظاہر ہے کہ جو معیشت اور مارکیٹ وہ ہے وہ ہم تو ہے نہیں. یہاں پہ ہماری ریلائنس فارن گلوبل سروسز پر بھی ہے, بزنسز کی بھی ہے, یوزرز کی بھی ہے. تو یہ ہم بہت مختلف طریقے سے اسٹرکچرڈ ہیں. اس پر کچھ روکنا ایک فارن پلیٹ فارم پہ ٹپکلی آپ ان کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں جو وہ کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے. اس کو توڑ کے کوئی چیز بند کرنا وہ پھر صرف کانٹینٹ, یہ صرف آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آئے گا, یہ پھر آپ کی پرائیویسی, آپ کی ڈیٹا انٹیگریٹی, آپ کی ای کامرس, ساری چیزوں کو امپیکٹ کرے گا. تو اس وقت ہم اسپیکولیٹولی یہ چیزیں کہہ سکتے ہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے جو کانٹینٹ بلاکنگ, کانٹینٹ مانیٹرنگ, ڈیٹا پریویسی, یہ ساری چیزیں متاثر ہونے جا رہی ہیں. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ماریہ میمن صاحبہ سے اور فریحہ عزیز صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں صحافت پر قدغنیں, سوشل میڈیا پر قدغنیں, از
آزادی اظہار رائے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. جی ماریہ صاحبہ سنیے آپ نے فریحہ صاحبہ کی بات. یہ تو جس کو کہتے ہیں نا انگریز میں ایوری تھنگ بٹ دا کچن سنک ہے. مجھے اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سب ہوگا, اس میں سے کچھ ہوگا, کیا ہوگا, بٹ ایم تو ایک ہی ہے. ہاں, جو ہم نے 75 سال سے ویسے کمپٹنس لیول دیکھا ہے پالیسی سازوں کا, اس کے بعد جتنی کنفیوژن وہاں پر ہے اور جتنی ان کی کمپٹنس ہے اس پورے معاملے کے اوپر, تو میں کوئی اتنی زیادہ پریشان نہیں ہوں کہ ہمارے لیے کوئی اتنی خطرے کی بات ہے. خیر دیٹ واز آن اے لائٹر نوٹ. لیکن دیکھیں یہ عجیب سی ریاست ہے یہ عرفہ. ریاست اپنے لوگوں کا تحفظ کرتی ہے اور ہماری اتنی یونیک ریاست ہے جو اپنا تحفظ اپنے ہی لوگوں سے کرنا چاہتی ہے. کبھی آپ نے دیکھی ایسے کوئی ریاست کہیں اور دنیا کے اندر؟ تاریخ میں ویسے بہت ہے, لیکن ابھی اگر ہم دیکھیں جن ملکوں کا نام لیتے ہیں ہم, نارتھ کوریا ہے نا, یا جو بھی اس طرح کی آئرن کرٹن سٹیٹس ہوا کرتی تھیں, تو پھر ہم طے کر لیں کہ بھئی ہم نارتھ کوریا بننے جا رہے ہیں. ایک دفعہ ہمیں بتا دیں نا, پھر ہمیں بتاتے ہیں جمہوری رویے, عدالتیں اور یہ سب کچھ نہ بتائیں, ہمیں کہیں جی کہ یہ ایک نارتھ کورین ماڈل کے تحت گورنمنٹ چل رہی ہے جس کا ایک پولیٹیکل فساد شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, تو بس ڈیل ود اٹ. تاکہ پھر ہم جو یہ آپس میں شکایتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں, ہم چھوڑ دیں نا, ہمیں پتہ چل جائے گا, ہم چھوڑ دیں, ہمیں بتا دیں, ہمارے ساتھ ایک دفعہ میں یہ کہہ دیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ اس وقت مقابلہ ہے پاکستان کے اندر دو جنریشنز کا. ایک جنریشن جو کہ ڈیجیٹل نیٹو ہے, یعنی جنہوں نے اس ڈیجیٹل دنیا کے اندر آنکھ کھولی ہے. جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے سامنے سوشل میڈیا تھا, ان کے پاس انٹرنیٹ تھا, وہ پیدا ہی اس ماحول میں ہوئے ہیں. تو جیسے آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہوا پانی لازم و ملزوم ہے, ان بچوں کے لیے ڈیجیٹل میڈیا اور انٹرنیٹ ایک طرح سے ان کا بیسک ہیومن فنڈامنٹل رائٹ ہے, کیونکہ وہ اسی کے دنیا میں بڑے ہوئے ہیں, وہ اسی کو سمجھتے ہیں. تو ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف جو بومر جنریشن ہے جن کی بہت بعد میں انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو آتے ہوئے اس کو انوویشن دیکھی, اس کے اندر اس کو بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں, یہ کوئی نئی چیز ہے جس کو کنٹرول کرنا جی, بہت وہ ضروری ڈرتے ہیں اس سے, وہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں. جو وقت جیسے آپ کے ہاتھ میں مٹھی میں جیسے ریت ہے, یہ نکلتا جا رہا ہے, آپ مٹھی جتنی بھی بند کریں گے یہ نکل جائے گا, کیونکہ اس آئیڈیا کا ٹائم آ چکا ہے. ہم اس ایک ڈیجیٹل نیٹو ریزیڈنٹس کی دنیا میں رہتے ہیں. تو اگر پرانے لوگ اس کو روکیں گے تو کچھ عرصہ روک پائیں گے, رکاوٹیں ڈالیں گے, کچھ عرصے کے لیے ڈال دیں گے, لیکن دا نیو جنریشن ول فائنڈ اے وے اراؤنڈ اٹ. دے آلویز ڈو. تاریخ کا سبق بھی یہ ہے کہ بھئی آپ جتنا بھی جدت کو, جتنا بھی اگر ماڈرنٹی کو روکتے ہیں, وہ رکتی نہیں ہے, وہ کچھ دیر کے لیے ڈیلے ہو جاتی ہے, آپ کے لیے آپ کو ریلیونٹ کر جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان نوجوان نسل سے ہاتھ ملائیے, ان سے بات کیجیے, اپنے کنسرنز بتائیے. اگر اس کو مس یوز جو ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مس یوز نہیں کیا جا رہا ٹیکنالوجی کو, اس کے لیے کوئی اچھے طریقے سے آپ ریگولیٹری میکینزم بنائیے اور ان بچوں کو اسٹیک ہولڈر بنائیے, بجائے اس کے کہ ان کو آپ سمجھے کہ یہ کوئی جرم ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا, یا ٹیکنالوجی کا صرف ایک نیگیٹو استعمال ہو رہا ہے. پازیٹیو استعمال کے بھی 100 طریقے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک افیکٹو میسج ہے تو اگر آپ وہ میسج اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ڈالیں گے تو اگر اس میں لاجک ہے, اگر اس میں کوئی منطق ہے, تو آپ کا میسج اٹریکٹیو ہوگا. صحیح. میسج کوئی ہے نہیں, میسنجر کو آپ نے شوٹ کرنا ہے, تو بس پھر اس طرح ہی کرتے رہیے, نہ آپ کا مقصد حاصل ہوگا نہ یہ لوگ رکنے والے ہیں. فریحہ صاحبہ آپ اتفاق کریں گی ماریہ صاحبہ سے کہ کمپٹنس کا جو مسئلہ پاکستان میں پہلے سے بھی رہا ہے اور اب تو خیر لگتا ہے کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو یہ فائر وال اگر یہ سب کچھ بھی کر لے جو آپ نے بتایا علادین کے چراغ کی طرح, تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ نہیں, میں 100% ماریہ کی بات سے پہلے بھی اور ابھی بھی اتفاق کرتی ہوں, لیکن دیکھیں اس میں مسئلہ کیا آئے گا. کمپٹنس کا تو بالکل فقدان ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے 2008 کی میں مثال دیتی ہوں, یوٹیوب کو پاکستان کی حد تک بند کرنے کے چکر میں پوری گلوبلی ٹیک ڈاؤن ہم نے کر دی تھی. پھر ایک اور مثال جو میں بہت دے رہی ہوں کہ فلٹرنگ جس وقت کی جا رہی تھی, تو ایک ٹیک انٹرپرینیورز تھے, پاکستانی لیدر گوڈز مارکیٹ کر رہے تھے پاکستان سے باہر, پہلے ہفتے میں ان کی ویب سائٹ بند ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ فلٹرنگ ہو رہی تھی, اور ان کے ویب سائٹ میں نام تھا شوز کا, اور کیونکہ ان دنوں پولیٹیشنز پہ جوتے پھینکے جا رہے تھے تو انہوں نے سوچا کہ ساری چیزیں جو شوز کے کی ورڈز ڈال کے وہ بند کر دیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے کمپٹنس کا. دیکھیں اس میں لیکن جو مجھے خدشہ ہے کہ جو بھی یہ استعمال کریں گے, دیکھیں فول پروف تو کوئی چیز نہیں, ایک سرکموینشن کا بھی کوئی طریقہ نکل آئے گا, لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ تو نشانہ پھر بھی بنیں گے. آپ نے بھی جو ذکر کیا اور یہاں صحافیوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور ماریہ نے پہلے کہا,
یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس تو وسائل بھی ہیں، ویزیبلٹی بھی ہے، وہ پلیٹ فارمز بھی ہیں، وکیل بھی مل جائیں گے. جو پستے ہیں ان قوانین کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ رسائی نہیں ہے. تو کچھ لوگوں کو آپ روک دیں گے، کچھ لوگوں کی اسپیچ چل کر دیں گے، کچھ لوگوں کی ڈیٹا آپ وائلیٹ کر کے ایک چلنگ افیکٹ بھی کریں گے، ان کو پروسیکیوٹ بھی کریں گے. اور یہ ہمیں جو فائر وال جو کہا جا رہا ہے کہ فائر وال ہے، اس کو اس پورے تناظر میں دیکھنا ہے. یہ صرف ٹیکنالوجی ٹول نہیں ہوگا، اس سے آپ ریگولیشن میں لائیں گے، اس سے آپ قانون میں لائیں گے، اس سے آپ پرسیکیوشن کریں گے ان ذریعوں کے تحت بھی. اور پھر جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں گھسنا، چیزیں نکالنا جو جائز ہو بھی یا نہ ہو، تو یہ تمام چیزوں کا استعمال، اور یہ کنٹرول مائنڈ سیٹ ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ نہ کسی صارف کے بہتری کے لیے ہے، نہ کسی بچے کے پروٹیکشن کے لیے، نہ کسی عورت کے پروٹیکشن کے لیے. یہ صرف بیانیہ ہے جو ہمیشہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے، پیکا کے وقت بھی رکھا گیا تھا. یہ صرف اور صرف ریاست کے کنٹرول کے لیے ہے. اب ماریہ صاحبہ یہ بات صحیح کہ یہی ہم نے آرگیومنٹ سنے تھے جب پیکا بھی پاس ہو رہا تھا کہ جی خواتین کی اتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے، بچوں کی پورنوگرافی کا ایشو، کوئی ان کو پروٹیکشن. وہ دن اور آج کا دن نہ تو ہراسمنٹ کا مسئلہ حل ہوا اور نہ بچوں کی کوئی پروٹیکشن ہوئی، بلکہ ہمارا ڈیٹا بھی، جیسے فریحہ صاحبہ جیسے بہت سے اور لوگ بھی یہ گفتگو کرتے ہیں، وی ہیو نو ڈیٹا پروٹیکشن لاز ایٹ دا مومنٹ. جی ہماری تو خیر ویسے ہی ایک عام شہری کا ریاست کے ساتھ جو تعلق ہے اس وقت وہ بد اعتمادی پہ ہے، بیکاز ریاست اس کو ہر طریقے سے اس کی پرائیویسی، اس کے حقوق کو وائلیٹ کر رہی ہے. یہ فائنانس منسٹر صاحب آج بات کر رہے تھے سوشل کانٹریکٹ کی. کون سا سوشل کانٹریکٹ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت وہ پھٹ گیا ہے اور کوئی نیا ہمیں لکھنا ہوگا شروع سے. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ خواتین کی بچوں کا استعمال کر کے اس طرح کے ڈریکونین لاز لے کر آتے ہیں، ابھی ریسنٹلی جو ایک نئی یہ باڈی بنی ہے FIA سے، جو سائبر کرائم کے تمام معاملات لے کر جو نئی ایک، مطلب کیا آئرنی ہے ہمارے ملک کے اندر. اس ملک میں کتنی فیصد لڑکیاں ہیں جن کو سائبر کرائمز کا شکار ہونا پڑتا ہے؟ ان کے جو سابق جو آشنا ہوتے ہیں وہ ان کی تصویریں اور ان کی ویڈیوز وغیرہ کر رکھ کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقوں سے خواتین کو، بچوں کو، چائلڈ پورنوگرافی ہے، پریڈیٹرز ہیں جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہیں. ریاست کی ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی. کتنا ہمیں اچھا لگتا کہ آج سے چند سال پہلے جب یہ کیسز بڑھ رہے ہیں تعداد کے اندر، حکومت ایک ہنگامی طور پہ ان کے لیے ڈیسک ڈیڈیکیٹڈ قیام کرتی ہے، ان کے لیے کوئی خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ٹیم الوکیٹ کرتی ہے. نہیں، وہ پرائیورٹی نہیں ہے نا. خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کے بارے میں ہم ویسے بھی کیا سوچتے ہیں، ویسے بھی آپ کی ریاست کیا سوچتی ہے؟ کوئکلی انٹرپٹ اینڈ گیو یو این ایگزامپل. FIA کے خود جو آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نا، خود ہی تو تصویر دی تھی، ماضی میں کوئی تعلق ہے، تو اب ہم کتنا اس کو پرسیکیوٹ کریں. اور بہت ساری لڑکیاں مجھ سے رابطہ کرتی ہیں، پھر میں کیونکہ ان کے اتنے بڑے کیسز کا بلاکیڈ ہے، کیونکہ کیپیسٹی نہیں ہے نا کہ آپ پھر ان کی خالی درخواست سنی جائے یا دیکھی جائے، اس کے لیے بھی آپ کو سفارش کرنی پڑتی ہے. جن کے پاس کوئی تھوڑی سی سفارش ہے ان کا کیس پہلے لگ جاتا ہے، جن کا نہیں ہے وہ بیچاری پڑی رہتی ہیں. اور اس دوران بلیک میلنگ کے کیسز کی وجہ سے کئی دفعہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہیں، خودکشیوں تک اتر آتی ہیں. آسان تو نہیں ہے اس ملک میں خواتین کا اس طرح کے معاملات میں نیویگیٹ کرنا، لیکن اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کیا. کیا ہم نے دیکھا کہ کسی ادارے کے اندر ڈیڈیکیٹڈ انہوں نے فیمیل پروسیکیوٹرز لگائے ہوں ان کیسز کے حوالے سے، فیمیل انویسٹیگیٹرز لگائے ہوں، ایسے ڈیسک بنائے ہوں جہاں پہ آپ آگے جائیں تو خواتین بیٹھی ہوں؟ کیونکہ آپ نے تو انہی کے نام پہ قانون بنائے تھے. یا بچوں کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کیا آپ نے کوئی خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ڈیسک بنائے ہیں یا کوئی اسپیشلائزڈ وہاں پر آپ نے کوئی ٹریننگ کی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتے. لیکن جیسے ہی انکمفرٹیبل کیا ان ایکس 5th جنریشن وارفیئر والے لوگوں نے، آپ نے پوری کی پوری ایک اتھارٹی بنا دی بھائی. thrown the book at them. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ماریہ میمن صاحبہ سے اور فریحہ عزیز صاحبہ سے. ہم بات کر رہے تھے جو بہت سے قوانین بنائے گئے ہیں سوشل میڈیا کو، مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. بات کی تھوڑی سی فائر وال کی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی. اب ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے جو حتیق عزت کا قانون پنجاب کی حکومت نے بنایا ہے. مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر ہیں، ہم سے انہوں نے وعدے کیے جب وہ اپوزیشن میں تھی کہ میڈیا کے اوپر تو قدغنیں ہونی ہی نہیں چاہیے. اب یہ ڈیفیمیشن کا قانون بن گیا ہے جس سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف جو لوگ یوٹیوب پر بیٹھ کے خبریں غلط دیتے ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوگا.
فریہ صاحبہ, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا ایک ایسا قانون ہے جو صرف میرے یا ماریہ صاحبہ جیسے صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, اور صرف اس کا جو استعمال ہے یا امپلیمنٹ یہ کیا جائے گا ان لوگوں کو روکنے کے لیے جو یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ یا ٹویٹر پہ لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں, ان کے بارے میں غلط رپورٹنگ کرتے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ تو سیاسی نشانہ صرف لوگ بنائے جائیں گے, اور آپ نے صرف سیاسی نشانہ نہیں, لیکن جن کے پاس وسائل ہیں اور وکیل کر سکتے ہیں اور نوٹسز بھیج سکتے ہیں, تو زباں بندی, چاہے آپ کارپوریٹ سائٹ پہ رپورٹنگ کر رہے ہوں گے, پبلک انٹرسٹ ایشوز پہ, سوشل کازز پہ, جو ہمیشہ ایک مارجنلائزڈ آواز ہوتی ہے, تو وہ تمام لوگوں کو اس کے ذریعے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اور وہ ایک بالکل ہی سوشل میڈیا آبسیسڈ اپروچ آپ کو اس قانون کے ذریعے نظر آتی ہے کہ آپ نے یہاں, اور یہ تضاد دیکھیں کہ جو ہمارے جرنلسٹ پروٹیکشن لاز ہیں وہاں پہ تو آپ نہیں ماننا چاہتے کہ وی لاگر صحافی نہیں ہے تو وہ صحافی نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے ہر کسی کو اٹھا کے صحافی کیوں بنا دیا؟ تاکہ اس قانون کی زد میں آ سکیں. اور اس کے علاوہ جس طرح سے اس کے پروسیجرز رائٹ کیے ہوئے ہیں کہ بالکل ہی آپ نے پرنسپلز آف نیچرل جسٹس جو ریورس کر دیے کہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ نہیں ہے, لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے اپلیکیشن آپ فائل کریں گے تو اگر ٹرائیبیونل آپ کو یہ اجازت دیتا ہے تو اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اور پریزیوم کر لیا جائے گا کہ ڈیفیمیشن ہے, اور جو کلیمنٹ ہے ان کو ضرورت بھی نہیں کہ وہ یہ دکھائیں کہ لاس یا ڈیمیج ہوا ہے. تو جس طریقے سے یہ قانون بنایا گیا, اور پھر جو پہلے بات ہوئی تھی کہ اس کی مخالفت بھی کہاں ہوئی ہے, چلے نون لیگ تو لے کر آ رہی تھی, لیکن یہاں پہ پی 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 کی مخالفت کہاں ہے؟ یہ کہنا کہ ایبسنٹ تھے, ہمارے گورنر نے سائن نہیں کیا, تو آپ نے اس کی کہاں مخالفت کی؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. اور یہ سائلنس جو ہے یہ کمپلسٹی ہے, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی یہاں فریڈم آف اسپیچ اور آزادی اظہار رائے کے لیے نہیں ہے. اب چاہے وہ کسی کے ڈائریکشن پہ کریں یا پراکسی بنے, ذمہ داری پھر بھی ان پہ عائد تو ہوتی ہے. بالکل صحیح. ماریہ صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ کے اوپر کتنا شور ڈالا, ناراض ہو کے چلے گئے بھائی, لاہور میں بھی نہیں بیٹھے, ادھر بھی 2 لوگ بیٹھے اسمبلی میں, میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی ہے. اتنا ہی اعتراض تھا اس قانون پہ تو کرتے نا تھوڑا سا احتجاج, پی ایم ایل این کو دوڑاتے تو صحیح, ہمیں بھی تھوڑی تسلی ہوتی کہ ہماری فکر ہے تھوڑی سی. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ ایٹ آل ویسے, کیونکہ پہلے تو میرے سمجھ نہیں آ رہی کہ قانون لانے کی ضرورت کیا ہے. ایک تو کیونکہ پہلے ہمارے جو آپ نے سنا نہیں ہے, ہماری جو انفارمیشن منسٹر پنجاب کی وہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے ڈالرز کما رہے ہیں. ہاں, لیکن ابھی جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ قوانین آلریڈی ہیں جس میں پیکا ہے, پھر وہ پیکا جو 2.0 وٹ ایور پلس لے کے, یہ تو آلریڈی آپ اتنے زیادہ سخت قوانین لے کر آ چکے ہیں جس کے تحت آپ نے اسطور کو بھی بک کیا, اور کئی دفعہ آپ جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ قوانین تو موجود تھے. یہ نیا قانون لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ ملک میں قانون کی سنی کہاں جا رہی ہے؟ جو بھی صحافی ہیں, ایسے قوانین کی سنی جاتی ہے, اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی نا. آپ کو قوانین کی ضرورت کیا ہے؟ پورا ملک جو ہے, پورا آئین آپ کے لیے ایک موم کی ناک ہے, آپ اس کو ادھر سے موڑیں, آپ اس کو ادھر سے موڑیں, جس قانون کو جس طرح استعمال کرنا ہے. اور لینگویج ان قوانین میں اتنی ویگ لکھی ہوئی ہے, نیشنل انٹرسٹ, کسی کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ نیشنل انٹرسٹ میں اس وقت آج کل کیا ہے. پھر آپ کی جو دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے کسی کو نہیں پتا اسپیسیفکس کیا ہوں گے. اسلامی تعلیمات کے بارے میں ہمیں ویگ آئیڈیا ہے, لیکن اسپیسیفکلی کون سی بات کس اسلامی تعلیمات کے منافی ہو کر ہماری جکڑ ہو جائے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس وقت جو سارے ریگولیٹر ہیں طے کریں. تو یہ ڈیفیمیشن لا لا کر یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور اپنی مذاق اڑوا رہے ہیں. بیکاز قانون کے بغیر ہی پنجاب کے اندر صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, یعنی کہ پوری پی ایف یو جے, پوری جو اس وقت صحافیوں کی یونینز ہیں, انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, لیکن مجال ہے کسی کو کوئی فرق پڑا ہو. آج جو بجٹ تھا کچھ پچھلے ہفتے پیش ہوا, صحافی نہیں تھے اس کے اندر, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, کسی کو جوں تک نہیں رہیں گی, جاتے ہیں تو جائیں, دیکھ لیں گے ہم کیا کریں گے. خبریں تو ان کی پھر بھی چھپ جاتی ہیں, ٹی وی پہ بھی چل گئی کہ بھئی بجٹ آ گیا, سب ہو گیا. ٹی وی پہ چل جائیں گی عارفہ, لیکن اب سوشل میڈیا پہ نہیں چلیں گی. یہی فرق ہے. ٹی وی آپ اور ہم جو کر رہے ہیں, اگر ہم نے اسی طریقے سے یہاں پر اظہار رائے کو نہ پنپنے دیا تو ارریلیونٹ ہو جائے گا, جو کافی حد تک ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب سب لوگ سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں, تبھی تو بڑے مسائل ہیں نا کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہا. ہم تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں تو کر لیا, ہمیں تو ڈرا کے گھبرا کے ہمیں کر لیتے کنٹرول. فریہ صاحبہ, چیلنج ہو رہا ہے یہ قانون کورٹس میں, آپ کے خیال میں will we as journalists have an easy ride in the courts؟ اس قانون میں اتنے مسائل ہیں کہ اس میں سے, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں اس کے کچھ سیکشنز جو ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ ان کو
کورٹ اسٹرائک کر دیں گی. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ تو سرے سے قانون میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے, یہ تو پورا کا پورا قانون جائے گا. دیکھیں امید تو یہ ہے, لیکن کورٹ کے سامنے جب کوئی چیلنج آتا ہے نا تو وہ بھی پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس انوائرمنٹ میں ہے, کس کے سامنے ہے. ابھی بھی جو آرڈر آیا ہے اس میں جہاں تک میری معلومات ہے, جو میں نے دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی اس کے دیکھیں گے کہ جو بھی پروسیڈنگز ہوگی, فائنل آرڈر جو چیلنج ہے وہ اپلائی کرے گا, لیکن اس کو سسپینڈ نہیں کیا گیا, اسٹے نہیں ملا ہے اس قانون کے خلاف. تو وہ بھی ذرا سی تشویشناک بات ہے, اور اس میں لیگل چیلنجز آسان نہیں ہوتے قوانین کے خلاف, اس لیے لیجسلیٹولی ان کو لڑنا زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور یہ تو سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے. آلریڈی ڈیفیمیشن قوانین موجود ہیں آپ کے پاس, پیکا اور فوجداری سائٹ پہ بھی, اور چیزیں ان کے طلاق ہوتا ہے. صرف مجھے ایشو یہ کہ یہ مزید ایک ٹول ریاست کے پاس مل جاتا ہے, اور پھر لوگوں کو جب آپ پروسیسز پنشمنٹ یوز کرتے ہیں نا, یہ ان کو گزارتے ہیں, تو پھر آپ کے پاس آپشن نہیں رہتا. آپ کو پیشیاں بھی کاٹنی ہیں, نوکریاں بھی جائیں گی, آپ کو آئسولیٹ بھی کیا جائے گا, سوشل پرایا بھی بنیں گے, اور یہ سب کے ساتھ ہوا ہے, بہت لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ نقصانات پھر اٹھانے پڑیں گے. اور قانون جب یہ آ جاتا ہے تو یہ اس کا پھر ایک امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ایک سبق بنایا جاتا ہے دوسروں کے لیے, تاکہ آپ یہ نہ کر سکیں. تو متاثر تو پھر بھی لوگ ہوں گے, اور یہ اپنے مقاصد اور طریقوں سے بھی حاصل کریں گے ان قوانین کے ذریعے. اور پھر ایک فساد ہوگا کہ اب تو پروسیس آف لا فالو ہو رہا ہے, لیکن لافل پروسیس, جمہوری طریقہ کار تو قانون لانے میں اپنایا ہی نہیں گیا. وہاں پہ سوال بنتا ہے. لیکن اب ہمیں ڈاؤن ٹو دا لینگویج آف دا لا پہ کھیلنا پڑے گا کہ کیا یہ آئینی اقدار پہ بنتا ہے, نہیں بنتا. تو یہ لیگلی مسئلہ اب آئے گا کہ یہ لانگ ڈرون آؤٹ ہوگا. ایک اور چیز میں کہہ دوں, جہاں پہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں, اور یہ ان کا سبق ہونا چاہیے, کیونکہ بہت سارے حلقوں سے یہ آ رہا تھا کہ ڈیفیمیشن لا اسٹرانگ کرتے ہیں لیکن باقی نہ کریں. کچھ سوچ سمجھ کے یہ اپنی طرف سے یہ دینے چاہیے کہ کیوں کر دیں, کس لیے کر دیں, اور ریاست کے ہاتھ میں ایک اور ٹول کیوں دیا جائے. اور دوسرا کہ سوشل میڈیا کو لگام دیا جائے. پیکا کے وقت میں بھی, ابھی بھی آئی بالز جا رہے ہیں ٹیلی ویژن سے, سوشل میڈیا, وہ مین اسٹریم جو لوگ جرنلسٹ سے جن کو نوکریاں جن کی گئیں, ان کو یوٹیوب چینلز بنانے پڑے. وہ دور دوبارہ بھی آ سکتا ہے جب آپ پہ ہاتھ نہ ہو جو اس وقت کی سیاسی جماعت ہو. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا میڈیم ریگولیٹ ہو جائے, آپ ریاست کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ نہ کریں. دوسروں کو نقصان ہوتے ہیں, اور اب نظر آ رہا ہے کہ آپ کو بھی کیسے نقصان پہنچ رہا ہے. بالکل صحیح جی. نہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے اور فریہ عزیز صاحبہ سے. ماریہ صاحبہ, فریہ صاحبہ نے بڑی اہم بات کی کہ ہم خود ہی اپنے نا پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں. ڈیفیمیشن لا کو آپ اسٹرینتھن کر دیں, اور آج کل تو یہ رواج بنا ہوا ہے, سوشل میڈیا پہ بہت شور ہے, ہر کوئی شکایت کرتا ہے, صحافی بھی شکایت کر رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا بہت بری چیز ہے, مادر پدر آزاد ہے, اس پہ قدغنیں لگائیں. ڈیمانڈ آ رہی ہے ہم جیسوں کی طرف سے. دیکھیں یہ اگین وہ ینگ ورسز اولڈ ڈیبیٹ ہے نا, کیونکہ جو ہم لوگ لیگیسی میڈیا جس کو کہتے ہیں, یا جو ٹیلی ویژن کا ایک ٹریڈیشنل میڈیا ہے, ہمارا اس سے تعلق ہے. وقت بدل رہے ہیں, جو ان چینلز کے مالکان ہیں ان کا ایک بزنس ماڈل ہے, خاص طور سے کمفرٹیبل تھے پچھلے 20 سال سے. اب سوشل میڈیا ان کو چیلنج کر رہا ہے, ان کے بیانیہ بنانے کی صلاحیت کو بھی, اور ان کی ایز اے پاور بروکر اس پورے نظام کے اندر بھی. تو تھوڑا سا وہ بھی تو انکمفرٹیبل ہوں گے نا, جب آپ کی پوری ریاست اس وقت اس نئے تبدیلی کے پروسیس سے گزر رہی ہے, اور تمام جو اولڈ اسکول ادارے ہیں, تمام بیوروکریسی بھی ہے جس کے اندر, یہ میڈیا بھی ہے, اخبار بھی ہیں, ٹی وی بھی ہیں, عدلیہ بھی ہیں. تو ایک تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے آنے سے جو روزی روٹی ہے جو اولڈ اسکول میڈیا کی, وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتی ہے. اب دیکھا کہ بہت سارے جو یوٹیوب سے اپنا سفر شروع کرنے والے, آج ان کو بڑی تعداد میں لوگ سنتے ہیں, جو کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر جنہوں نے شوز نہیں کیے, وہ یوٹیوب سے ایک مؤثر آواز. اب مجھ سے اگری کریں, ڈس اگری کریں, ان کی صحافت ہمیں پسند آئے یا نہ آئے, لیکن اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک وائس ڈھونڈی ہے, اور اس کو لوگ پذیرائی بھی دے رہے ہیں. اور کسی بڑے پلیٹ فارم کے بغیر ڈھونڈی ہے, مطلب کہ یو آر ڈیپینڈنٹ آن ون, آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن ادر پلیٹ فارم. بالکل, اور لوگ ان کو ڈھونڈ کے ان کے چینل کو, ان کی بات سنتے ہیں. تو یہ سو ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات ہے کہ اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول یہ بھی عارفہ کہ ہم نے بھی اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. لیٹس جسٹ ایڈمٹ اٹ. جب غلط خبریں جاتی ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم نہیں ہے.
کوئی سوال پوچھنے کا یہاں پر ہمارے آپس میں رواج نہیں ہے. جو میڈیا پہ جو ہم نے اپنی غلطیاں خود سدھارنی تھی نہ وہ کیا، نہ اس کی انٹینٹ نظر آتی ہے. تو بس پھر جب آپ اپنے آپ کو انوویٹ نہیں کریں گے، بہتر نہیں کریں گے، اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر کام نہیں کریں گے، تو پھر یہی ہم کھڑے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت. بالکل صحیح. فریہ صاحبہ، یور تھاٹس جی، ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ فرام ہیئر؟ دیکھیں یہ تو انفارچونیٹلی لا بائی لا، پیس بائی پیس چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اب ڈیفیمیشن تو چیلنج ہوا ہے میری نظر میں، تو یہ اور ہائی کورٹس میں بھی چیلنج ہونا چاہیے مختلف شہروں میں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی بات ہے، یہ پریونشل حدود کے باہر ایک چیز جا رہی ہے، تجاوز کر رہے ہیں. دوسرا، ہمیں زیادہ پش کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت جواب دے، چاہے وہ فائر وال کے حوالے سے ہو یا پیکا کی امینڈمنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں. ہمارے پاس جواب ہی نہیں آ رہا. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا ایکس کی بندش کے معاملے میں بھی پہلے یہ ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں ہم نے تو نہیں بند کیا، تو ٹیکنیکل گلچ ہے، تو کچھ ہے. پھر نوٹیفیکیشن جب کورٹ کے چیلنجز آئے تو یہاں پہ بھی تصدیق انفارمیشن کے بغیر ہم اسپیکولیشن پہ ہی ریلائی کریں گے، اور یہ ٹھیک بات نہیں. ٹرانسپیرنسی، جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ تو بہت انٹرسٹڈ ہے کہ شہریوں کو لگام دی جائے، لیکن ان کو جو رائٹ ٹو انفارمیشن اور آبلیگیشنز ہیں کہ یہ جواب دیں. ہر رپورٹر کا ہوتا ہے نو کامنٹ، کوئی کسی نے جواب ہی نہیں دیا، پھر تصدیق نہیں کرنا، کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہیں ڈالنا. اپنی ذمہ داری تو یہ نبھا لیں، باقیوں کو تو پھر بعد میں ریگولیٹ کریں. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی.